Exclusive Network. सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पे, उनके नज़रियात पे, उनकी फ़िक्र पे, उनकी जद्दोजहद पे और उनकी जद्दोजहद के जो असरात रहे बरसगीर में और बाकी जो है ना अक़वाम आलम पे, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजा अब्दुल करीम, जो साबिक प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फराबाद के और आजकल गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फराबाद में बतौर प्रोफेसर तदरीसी जो है ना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त बनाया। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थे, उनका नज़रिया, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उसके बड़े असरात रहे। कायदे आज़म की शख्सियत पर तो बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है। अगर मैं इख्तिसार के साथ आपसे पूछूं कि कायदे आज़म का जो नज़रिया था, यानी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जद्दोजहद की, सारी सियासी जो दो कौमी नज़रिया जिसके नतीजे पाकिस्तान बना, तो उसका पस मंज़र थोड़ा सा हमारे सुनने वालों देखने वालों को बताइए। बहुत शुक्रिया सही साहब। इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो कायदे आज़म ने जो लिंकन ज़ीन में दाखिला लिया, नज़रियाती पस मंज़र को अगर आप देखना चाहें तो 4 अदारे वहाँ थे। इन्होंने इंतखाब लिंकन ज़ीन का किया, तो इनसे पूछा गया कि आपने लिंकन ज़ीन का क्यों किया, तो इनका जवाब ये था कि उसके प्रोफाइल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था और मैंने इसलिए इंतखाब किया। ये नज़रियाती उठान थी। दूसरी चीज़, जब वो वापस आए बैरिस्ट्री करके, और उन्होंने 2 तरह के लोगों के दरमियान परवरिश पाई, एक हिंदू अक्सरियत और दूसरे अंग्रेज़ जो हुक्मरान थे। दोनों के घरों में बैठकर उन्होंने तरबियत हासिल करके उनकी मक्कारी, उनकी चालाकी, उस सब को देखने के बाद एक बुनियाद रखी। फिर उन्हीं का एक फरमान कि हिंदुस्तान में जब पहला इंसान मुसलमान हुआ, नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद पड़ गई, और अब पाकिस्तान उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक के मुसलमान मौजूद हैं। ये 3 बुनियादें थी जिनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि कायद यानी मोहम्मद अली जिन्नाह वो नजरियाती इंसान थे। उनकी आप सिर्फ उनके चेहरे को मत देखें, आप उस आमन तो बिल्ला और मुस्तकीम को देखें, मैं ईमान लाया, और उसके बाद उनकी इस्तकामत देखे आप। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पर सोज, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। वो ऐसे मेरे कारवां थे जिनमें ये तीनों खूबियाँ मौजूद हैं कि उन्होंने अपने आप को महदूद नहीं किया। वो चाहते तो महदूद कर सकते थे, अंग्रेज़ की चालों में आ सकते थे, कहीं गवर्नर बन सकते थे, कहीं वज़ीर आला बन सकते थे। यानी एक और छोटी सी मिसाल, जब वो वापस आए तो उन्हें कहा गया जी कि आप फलां बैरिस्टर के साथ काम करें। उन्होंने पूछा अच्छा वो कितने पैसे कमाते हैं, प्रोफेशनल आप अप्रोच को देखें, तो उन्हें बताया गया कि 1500 रुपये वो महीने का कमाते हैं। तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया, मैं प्रोफेशनली इतना स्ट्रांग होना चाहता हूँ कि मैं 1500 रुपये एक दिन का कमाऊँ, और उन्होंने वाकई 1500 रुपये उस दौर में कमाया। ये उनकी प्रोफेशन के साथ जो यानी उनका ताल्लुक था, इससे आपको पता चलेगा। बात करना, सीधी बात करना। मसलन एक बंदा आया, आपने केस पेश किया कि आप बड़े वकील हो गए हैं, आप बताएं आप कितने पैसे लेंगे। मैं कहा ये डिपेंड करता है कि कितने दिन लगते हैं। उसने कहा फिर तो बहुत मुश्किल है। जाने लगा, वापस बुलाया तो उससे पूछा, उसने कहा जी ये लें 10,000 रुपया और अब देख लें। उन्होंने कहा कि मुमकिन है ज़्यादा दिन लग जाए, लेकिन बहरहाल मैं ऐसे देखता हूँ
انہوں نے دیکھا، کیس اسٹڈی کیا، اس کا کیس لڑا، 7 دن میں فیصلہ ہو گیا، 3500 روپے لیا، 6500 روپے اسے واپس کر دیا. یہ دینداری جو شروع سے لے کے آخر تک، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا اور نہ اسے بیچا جا سکتا ہے. اسی لیے جب مضبوط قیادت آپ کے سامنے ہو، قائد کی طرح کی نظریاتی، پھر اسے بیچ نہیں سکتے آپ. حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ قائد ایک دن بھی جیل میں نہیں گئے. ان کے مقابلے میں دیکھ لیں آپ، گاندھی کو دیکھ لیں، نہرو کو دیکھ لیں، سردار پٹیل کو دیکھ لیں، ان سب کے پروفائل کو دیکھیں اور قائد کے پروفائل کو دیکھیں. ہمیشہ آئین کے اندر، قانون کے اندر ہے کہ جدوجہد کرنا اور مسلسل جدوجہد کرنا. یعنی 44 سال جس بندے نے وکالت کی ہے اور جس کی ازدواجی زندگی ہے وہ 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہے، جس کے دوست بہت کم ہیں، جس کی زندگی میں عورت آئی اور بہت دیر سے آئی اور بہت جلد رخصت ہو گئی، اور جس کو اللہ نے اولاد بھی دی تو وہ ایک اولاد ہی نہیں، ایک بیٹی، اسے بھی آگ کر دیا اس بنیاد پہ کہ اس نے اسلام کے ساتھ مذاق کیا، یہ غیر مسلم سے شادی کر لی. تو قائد اسٹرانگ آدمی، مکمل فیت کے ساتھ کھڑا ہونے والا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ قائد کی نسل میں آپ کو کوئی ملے گا نہیں، اس کے نظریاتی محافظ ہم ہی لوگ ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے. ہم جو اپنے آپ کو نظریے کے پاسبان کہتے ہیں، اساتذہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم ان کی جو نظریاتی میراث ہے اس کے ہم لوگ محافظ ہیں، اور ہمیں ہی حفاظت کرنی پڑے گی ان کے نظریات کی، دوسرے لفظوں میں نظریہ پاکستان کی. ڈاکٹر صاحب، آپ ٹیچر بھی ہیں اور ظاہر بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی آپ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. گزشتہ ایک عرصے سے جب قدر مایوسی ہمارے یہاں، کچھ تو ہم خود بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور ایک جان بوجھ کے بھی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. مطالعہ پاکستان، 2 قومی نظریہ، اس کو مذاق کے طور پہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. صحیح ہے. اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی؟ اور اب یہ میرا نہیں خیال کہ اب کے حالات میں کوئی مطالعہ پاکستان یا نظریہ پاکستان یا 2 قومی نظریہ مذاق کے طور پہ استعمال کر سکے. اس میں صحیح سب ایک چیز جو 21ویں صدی نے جو ہمیں دی ہے وہ یہ کہ ہر ایک چیز کو کنفیوز کر دو، حقائق کو کنفیوز کر دو، تحقیق کو کنفیوز کر دو، نظریات کو کنفیوز کر دو، بنیادوں کو ڈھا دو. یعنی اب بنیادوں پہ بات کوئی نہیں کرتا، تحقیق پہ بات کوئی نہیں کرتا، بحث میں لوگ نہیں الجھتے، مذاق اڑاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی دین ہے. سوشل میڈیا نے کوئی اچھی چیزیں بھی دی ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت کمزور ہیں اور جس پہ آپ کی نظر بھی ہے، ہماری نظر بھی رہتی ہے کہ ہماری جو نسل ہے وہ کتاب سے کٹ رہی ہے. اسی کی بنیاد پہ سطحیت آ رہی ہے. سطحی چیزوں کو تحقیق کہا جاتا ہے. مثلا میں آپ کو مختصر سی ایک مثال دوں. مثلا یہ بہت چھوٹی مثال ہے کہ قائد اعظم کے جو فرامین ہیں، تمام چیزیں اب موجود ہیں. انڈیا آفس لائبریری سے لے کے پاکستان آرکائیوز تک ہر ایک چیز موجود ہے، کتابوں کی صورت میں آگی ہوئی ہے. ان کے جس کو خطوط لکھے گئے ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں. لوگ اسے پڑھنا نہیں چاہتے. اس کے بدلے وہ چیز کہ جس میں جھوٹ زیادہ ہے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں. یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر انٹیگریشن کم ہو رہی ہے، ڈس انٹیگریشن زیادہ آ رہی ہے، تعمیر کم ہے، تخریب زیادہ ہے. اب اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھ لیں 71 میں جو کچھ ہوا، کوئی 54 سال ہو گئے. 71 میں جو نظریات، جس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کو توڑا گیا، ہمارے ایک بازو کو الگ کیا گیا، 54 سال کے اندر اندر وہ غلط ثابت ہو گئے. لسانیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ ایک سوچ پروان چڑھائی گئی، اس نسل کو گمراہ کیا گیا. اس کے تھیسس تھا تو اینٹی تھیسس موجود تھا. اینٹی تھیسس وہاں کی تحریک اسلامی تھی.
انہوں نے مسلسل کام کیا لٹریچر کے محاذ پہ، مسجد کے محاذ پہ. انہوں نے مسجد کو مرکز بنایا، نظریہ دیا، سوچ دی. وہ جو آج جس کو ہم کہتے ہیں کہ گمراہی ہے، اس گمراہی کو انہوں نے 50 سال پہلے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے مقابلے میں انہوں نے جو قومیت کے ہمارے اسلام کے تصورات ہیں، جس کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. اس کی بنیاد پہ آگے بڑھے. 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں پہلے وہاں پہ ایک بغاوت ہوئی، ایک تبدیلی آئی، اور شیخ مجیب جو ہے وہ پار ہو گئے. پھر ان کے بعد ایک اور تبدیلی آ گئی اور وہ ہمارے قریب آنے لگے. پھر یہ جب 21ویں صدی شروع ہوئی تو ایک بار پھر نفرت پھر روئی دی گئی. وہ لوگ کہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں انہیں پھانسی میں چڑھایا گیا. ان کے نظریے کو کہا گیا کہ اس کو ہم نے ڈبو دیا ہے، ختم کر دیا ہے. لیکن خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور وہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں ان کی قربانیوں نے رنگ لایا. 2024 کا سال ایک نئی امید کے ساتھ آیا. 2023 تک ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی بنگالی قوم میں تبدیلی آ جائے گی. 24 میں ایک دم سے وہ آتش فشاں پٹ پڑا جو نفرت کی بنیاد پہ تھا. اور نئی نسل نے خود کہا، آپ دیکھ لیں بی بی سی نے طویل پروگرام اس پہ کیے، ان کی نسل کو پتہ ہی نہیں تھا 71 میں ہوا کیا ہے. جن بہاریوں کو، جن پاکستانیوں کو ذبح کیا گیا انہیں مکتی بانی نے ذبح کیا، ہندوستانی افواج نے ذبح کیا. اور جس انداز سے ہمارے معصوم شہریوں کو، ہمارے معصوم جو فوج کے جوان تھے ان کو گھیرا گیا اور اس کے بعد انہیں جس طرح مجبور کیا گیا، اس سب کے باوجود جب صرف 30 سال گزرے تو جو نئی نسل تھی جس کی عمر اس وقت 3-4 سال تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو نفرت نہیں سکھائی. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ فلاں جگہ پہ عصمت دری ہوئی تھی. ثابت کرنا ضروری ہے. ثابت نہیں کیا جا سکا، نہیں کیا جا سکتا ہے. اب پروپیگنڈے کی بنیاد پہ آپ نے یہ کیا ہے. جب سچائی سامنے آنے لگی، کہا جاتا ہے کہ 50 سال کے بعد حقائق سامنے آنا شروع ہوتے ہیں کسی بھی تعصب کے. اب کتابیں سامنے آ رہی ہیں. وہ جو کسی دور میں کہتے تھے کہ وہ کتاب آپ کی نظر سے بھی گزری ہوئی البدر کے نام کی، کہا جاتا تھا اس میں سب پروپیگنڈا ہے. آج پتہ چلتا ہے کہ پروپیگنڈا نہیں تھا، جس کو آج طنز کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ مطالعہ پاکستان نہیں ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے. تو آج کی جو کہانی ہے مئی سے لے کے، مئی 25 سے لے کے اب تک کی، اور 24 سے لے کے 2024 سے لے کے اب دسمبر 2025 تک کی، وہ تمام کہانیاں سچ ہے اور وہ سچ ثابت ہوئی ہے. وہ بین الاقوامی محاذ پہ بھی اور جو ہمارا قومی محاذ ہے اس پر بھی سچ ثابت ہوئی ہے. وہ ہم نے بھی دیکھ لی ہیں، ہماری نئی نسل بھی دیکھ رہی ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں غیر سنجیدگی. وہ جو آپ نے بات کی ہے، میں بھی ٹیچر ہوں اور ہمارے سامنے نسل ہے، نئی نسل ہے، نیاد نو کہتے ہیں جس کو ہم. لیکن صحیح سب یہ مسائل آج کے نہیں ہیں. علامہ اقبال جیسے بڑے شاعر نے اس وقت بھی کہا تھا. ان کی فارسی کی جو مثنوی ہے پسچ بیعت کر دے قوم شرق، اس میں انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا کہ میری بات کوئی سننا نہیں چاہتا، کان نہیں دھرنا چاہتا، غور نہیں کرنا چاہتا، فکر نہیں کرنا چاہتا. یہ بات ہے آج سے 80 سال پہلے کی. 80 سال نہیں بلکہ 80 سال تو پاکستان کو بنے ہو گئے، 100 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کی بھی بات ہے. اب تو پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے. ہمارے لیے یہ جنگ جو ہے وہ 2 مکھی نہیں ہے، ابھی 4 مکھی ہو گئی ہوئی ہے. یہ نظریات کی تبدیلی کی جنگ ہے، یہ نئے نظریات کی ٹوٹ پھوٹ کی جنگ ہے، جن کی بنیادیں ہیں ان کو توڑنے پھوڑنے کی جنگ ہے، نفرتوں کی جنگ ہے. اس کی بنیاد پہ ایک نیا بیانیہ دینے کی جنگ ہے.
لیکن اس کے لیے بات وہی ہے کہ جب تک اچھائی کی قوت منظم نہیں ہوگی اس جنگ کو ہم روک نہیں پائیں گے، یہ ہمیں مزید توڑ پھوڑ کا شکار کرتی رہے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں ظاہر ہے اب جدیدیت کی طرف بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور دنیا کے پیچھے ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری بنیادیں جس چیز میں تھی اس طرف توجہ جو ہے نا وہ کم ہے، دین کی طرف توجہ کم ہے، نظریات کی طرف جو ہے نا توجہ کم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس کو قائد اعظم کی شخصیت، دو قومی نظریہ، علامہ اقبال کی فکر، یہ بتانا کس قدر ضروری ہو رہے ہیں؟ صحیح سب اس میں قائد اعظم نے خود جو طلبہ کو ایک لائحہ عمل دیا 1937 سے لے کے 1948 تک، اور وہ تمام چیزیں اب ڈاکومنٹڈ ہیں۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے 3 چیزوں پہ زور دیا تھا۔ ان میں جو پہلی چیز ہے وہ تعلیم ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اپنی تعلیم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعلیم آج کی جدید تعلیم ہے، آئی ٹی کی تعلیم ہے، اے آئی کی تعلیم ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کی تعلیم ہے، اور جو ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے اس کی تعلیم ہے، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے اور سائنس کی تعلیم ہے۔ اس میں جتنا ہم اپنی یوتھ کو آگے لا سکتے ہیں ہمیں لانا چاہیے، پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ انہیں وہ ہر سطح پہ کرنی چاہیے۔ دوسری انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تعلیم حاصل کر لی تو آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایک ہنر ہونا چاہیے، یعنی آپ کی معیشت ٹھیک ہونی چاہیے۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے جو بتایا وہ ہنر ہے کہ آپ کے پاس صرف یہ ڈگری نہ ہو، ایک ڈاکومنٹ نہ ہو کہ میں نے بی ایس کیا ہوا ہے، میں نے ایم فل کیا ہوا ہے وغیرہ، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو جس کی بنیاد پہ آپ کما سکیں، آپ تجارت کر سکیں، آپ دنیا کے مختلف اقوام کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی جو اکانومی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ۔ اس وقت کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس کو ہم اوپن مارکیٹ کہتے ہیں، اوپن مارکیٹ اکانومی سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں آپ کے پاس آ گئیں تو ان دونوں چیزوں کی بنیاد پہ آپ کو 2 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، ایک ملک کی نظریاتی سرحدوں کی اور دوسری ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی۔ آپ دیکھ لیں جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے جس کے پاس ہنر ہے وہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے، اور نظریاتی سرحدوں کے لیے ہماری جغرافیائی سرحدوں کی جو ہے وہ ہماری آرمی ہے، ہماری نظریاتی سرحدوں کی ہم اپنا جو ہم اساتذہ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ ہے کہ ہم نے تربیت کرنی ہے۔ تربیت کے لیے ایک چیز تو نصاب ہے، لیکن نصاب کی بنیاد بھی کریکولم ہے، اور کریکولم کی بنیاد نظریہ ہے، اور نظریے سے مراد نظریہ پاکستان ہے۔ 3 چیزوں کو اگر ہم اچھی طرح پڑھا لیں، ایک قرآن کو بہت بہتر انداز سے پڑھا لیں، اور قرآن کو بہتر انداز سے، آسان انداز سے جو سمجھایا ہوا ہے وہ سید مودودی نے سمجھایا ہے کہ ان کی کچھ جو کتابیں ان کو نصاب کا حصہ بنا کے پڑھایا جانا چاہیے۔ فکر اقبال جو ہمیں بنیاد فراہم کرتی ہے، اقبالیات کا باضابطہ نصاب مرتب کر کے مختلف سطح پہ پڑھایا جائے۔ اور تیسری چیز اس سب کی جو یہ 2 چیزیں اور اس کی پریکٹیکل جو اگزامپل ہے قائد اعظم اور ان کے افکار، ان کی زندگی جو ہمیں یونٹی فیتھ اور ڈسپلن سکھاتی ہے، شروع سے لے کر پوری زندگی جو ایک سانچے میں کسے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اسی طرح ہماری نئی نسل یہ ان کی تربیت ہم کریں گے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کو 2025 کے بعد 2026 میں ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے ہم۔ جی ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ سن رہے پروگرام باخبر کشمیر میں، آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ مدر اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالکریم جو سابق پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج مظفر آباد کے، اور اس وقت وہ آزاد کشمیر حکومت کے محکمہ تعلیم میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی ہمہ شخصیت تھی، بہت سے پہلو ان کی شخصیت پہ گفتگو کرنے کے، لیکن پروگرام کا وقت ہمارا کم ہوتا ہے، ہم آئیں گے کشمیر کی طرف۔ قائد اعظم کی جو کشمیر سے منسوب یادداشتیں ہیں وہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو کچھ بتائیے۔
صحیح صاحب، قائد اعظم کا کشمیر سے ویسے تعلق تو خاصا پرانا ہے. یہ 1919 کا ہے، اور 1919 سے لے کے 1944 تک یہ تقریباً 25 سال بنتے ہیں. یہ ان کا جسمانی تعلق بھی ہے. جسمانی تعلق سے میری مراد یہ ہے کہ وہ عملی طور پہ ایک بار اپنی یعنی بیگم کے ساتھ، بلکہ 2 بار، 1919 میں پھر 1926 میں وہ کشمیر کی سیر کر چکے تھے. لیکن اس وقت وہ صرف کشمیر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. 1936 میں ان کا جو انٹریکشن ہوا ہے وہ ہماری کشمیر کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ ہوا ہے. وہ شیخ عبداللہ بھی ہیں اور رئیس الاحرار چودھری غلام عباس بھی ہیں. لیکن سب سے جو طویل ان کا دور ہے، طویل عرصہ ہے جس میں وہ کشمیر رہے، جون جولائی 1944 میں، جب انہوں نے جموں کی قیادت، جموں کے حالات، وہاں سے کشمیر، سوچیت گڑھ کے راستے وہ جموں گئے، اور جموں میں ان کے میزبان جو ہیں وہ رئیس الاحرار تھے، اور پھر ان کے ساتھ وہ کشمیر آئے، سری نگر. یہ دونوں ان کے میزبان تھے. دونوں نے الگ الگ پروگرام کیے، اور قائد اعظم نے قریب سے کشمیری معاشرے کو دیکھا. اب آپ دیکھیں، ایک بڑی چھوٹی سی بات ہمیں نظر لگتی ہے، لیکن جو وین رکھتی ہے جو قیادت، وہ ایک دم سمیل کر لیتی ہے. یہ جو زبان ہے، اس کو قائد اعظم نے سمیل کیا سری نگر میں. تو انہوں نے سری نگر میں ہی ایک ملاقات میں غلام عباس کو کہا کہ غلام عباس، میں اردو سیکھ رہا ہوں تو آپ بھی کشمیری سیکھیں. یہ ایک انڈیکیٹر تھا کہ، اور واقعی دیکھ لیں مستقبل میں ہمیں جو ندیہ کے 2 ادارے ملتے ہیں وہ زبان کی بنیاد میں تقسیم ہوتے ہوئے ملتے ہیں. پھر قائد اعظم نے شیخ صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ جو نظریات اور نیشنلزم کی بنیاد پہ آپ کانگریس کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر اپنے آپ کو تھوڑے فاصلے پہ رکھیں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ برسوں بتائے میں نے، اور ایک دور میں انہیں ایمبیسڈر آف یونٹی کہا جاتا تھا قائد اعظم کو، کہ اس بنیاد پہ کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے تھے. کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے تو آپ دھوکہ کھائیں گے. لیکن شیخ صاحب نے نہیں مانا. 5 اگست 2019 شیخ عبداللہ کے صاحبزادے فاروق عبداللہ نے کہا کہ میرے والد نے حمالہ سے بڑی غلطی کی تھی، اعتراف کیا اس کا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. یہ وہ ٹھوکر تھی، نظریاتی ٹھوکر، جو شیخ عبداللہ نے 1944 سے پہلے 1932 میں مسلم کانفرنس کے ساتھ سفر کرتے کرتے 1938 میں وہ سفر ختم کر دیا، اور مسلم کو نیشن میں تبدیل کر دیا. مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں تقسیم ہو گئے، اور تقسیم آج بھی جاری ہے، جس کو ہم نظریاتی تقسیم کہتے ہیں. لیکن اس نظریاتی تقسیم میں غلام عباس نے ہمیشہ قائد اعظم کا ساتھ دیا، 2 قومی نظریے کا ساتھ دیا. اور غلام عباس 3 جون 1947 کی تقسیم کی بنیاد پر کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے قائل تھے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت مختصر ہے اور یقیناً بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی قائد اعظم کی شخصیت کے کچھ پہلو جو سوالات کی صورت میں ڈاکٹر پروفیسر راجہ عبد الکریم صاحب کے سامنے پیش کیے، ان کا سہرا سے جواب دیا. انشاءاللہ آپ سے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت تک کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان سعید ارمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ سن رہے ہیں